अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज फिर हम लोग हाजिर हैं उर्दू कुमार भारती 10वीं जमात के लिए। इसमें हम पढ़ेंगे आज दूसरा चैप्टर अपने हमसाए से। तो इस सबक को लिखा है कन्हैया लाल कपूर ने, और इस सबक को लिखने का उनका मकसद ये था कि आजकल समाज में एक फैली हुई बीमारी है, वो है शेखी भगारना। मतलब अपने आप को अच्छा बताने के लिए और दूसरों को अपने से नीचा समझने के लिए, नीचा दिखाने के लिए लोग अक्सर क्या करते हैं, शेखी बगाड़ते हैं। तो उसी पर ये एक मजमून उन्होंने लिखा है और बताया कि बाज़ लोग अपनी झूठी शान दिखाने के लिए किस तरह से शेखी बगाड़ते हैं। अक्सर हम लोग पड़ोसियों से भी इस तरह की मुबालगा आरी का काम लेते हैं, तो उससे कौन से बुरे असरात हो सकते हैं, उससे क्या नुकसान हो सकता है, इस जो सबक है उसमें कन्हैया लाल कपूर जी ने बताया है। तो सबसे पहले जान पहचान में इनके बारे में लिखा है, कन्हैया लाल कपूर 27 जून सन 1910 को ज़िला लायलपुर में पैदा हुए। आला तालीम हासिल करके वो अंग्रेज़ी के उस्ताद मुकर्रर हुए और बाद में गवर्नमेंट कॉलेज मोगा यानी पंजाब में उन्हें प्रिंसिपल के ओहदे पर फायज किया गया और 1980 में उनकी वफ़ात हुई। और इसी दौरान उन्होंने अपनी पूरी जो ज़िंदगी थी उन्होंने तंज़ो मिज़ा और बेबाकी के साथ अपने तमाम मज़ामीन लिखे हैं, और एक तरह से चुटकी काटना जिसे हम कहते हैं कि लोगों को बुरा भी ना लगे और हम अपनी बात भी पहुंचा दे सामने वाले तक। तो इस तरह से तंज़ी और मिज़ाहिया लहजे में अंदाज़ में उन्होंने अपनी बात को रखने की कोशिश की है। तो और ये भी बताया कि उनके तंज़ी और मिज़ाहिया खाके भी बहुत ज़्यादा मकबूल हुए हैं। तो उनमें है नो के नश्तर, बालों पर, संगो खिश्त, चंगो रबाब और कॉमरेड शेख चिल्ली। इनकी मशहूर किताबें हैं जिसमें इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मज़ामीन लिखे हैं। तो बच्चों, ये जो सबक है, आओ अपने हमसाए से, सबक नंबर 2 अपने हमसाए से, आज हम इसका खुलासा पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो कन्हैया लाल कपूर ने ख़ुद अपने आप को भी इसमें पेश किया है एक कैरेक्टर के तौर पे, एक किरदार के तौर पे। तो डायरेक्ट उन्होंने अपने हमसाए से या किसी से मुखातिब होकर यही कहा है, आओ मियाँ समझौता कर लें। हमारी सबक की शुरुआत ही इस एक जुमले से होती है, आओ मियाँ समझौता कर लें। तो क्यों समझौता कर लें, किस बात पर समझौता कर लें, अब हम क्या नहीं करेंगे, उसके बारे में ये पूरे सबक में अब बताया गया है। तो आओ मियाँ समझौता कर लें, इसके आगे वो कहते हैं कि हमने आज तक की उम्र में एक दूसरे पर रौब जमाने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे को धोखा देने के लिए बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जो कि मज़हका ख़ेज़, जिसे हम फजूल नहीं कहेंगे बल्कि मज़हका ख़ेज़ कहेंगे, जिसका कोई माने नहीं है, मगर फिर भी हमने एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए वो तमाम बातें कही हैं। तो यहाँ पर बताया कि आखिर हम कब तक इस तरह से एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे, एक दूसरे को कमतर समझेंगे। तो इस तरह से हम दुनिया में रहकर तो एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसी के साथ साथ हम चूँकि झूठ बोल रहे हैं, इसलिए हमारी आक़िबत भी ख़राब हो रही है। तो चलो क्यों ना अब हम हमेशा एक दूसरे का साथ दें, हमेशा एक दूसरे से सच कहें, एक दूसरे को कमतर ना समझें, ठीक है। क्योंकि ये क्या कह रहे हैं आगे कि हम दोनों ही ये जानते हैं, मैं भी और आप भी ये जानते हैं कि हम रईस इब्न रईस नहीं हैं। रईस इब्न रईस मतलब ख़ानदानी अमीर, हमारे बाप दादा भी अमीर थे, हम भी बहुत अमीर हैं, हम ऐसे नहीं हैं। बल्कि ये बात तो सब लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि तुम एक मामूली ताजिर हो और मैं एक मामूली सा मौल्लिम हूँ, ठीक है। तो हमारी इतनी आमदनी नहीं है, हम इतना अच्छा हमारा स्टेटस नहीं है जितना ज़्यादा हम झूठ बोलकर एक दूसरे को एहसास कमतरी का शिकार, एहसास कमतरी का एहसास दिलाते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि हम पिछले 5 वर्षों से लगातार एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर तुम कहते हो कि मेरा एक भाई दिल्ली में मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट मतलब जज है, तो मैं ये सोचता हूँ कि अरे ये तो अपनी शेखी भगा रहा है, तो चलो मैं भी बढ़ा चढ़ा कर बोलूँ। तो मैं क्या कहता हूँ कि मेरा भाई भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज है, ठीक है। हालांकि दोनों ये जानते हैं, कन्हैया लाल कपूर ख़ुद भी और उनके हमसाए भी ये जानते हैं कि ना उनका भाई दिल्ली में मजिस्ट्रेट है और मेरा भाई जज नहीं है, लेकिन जज का चपरासी ज़रूर है। लेकिन मैं उनको शेखी भगारने के लिए, अपने आप को ऊंचा बताने के लिए मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरा भाई भी हाई कोर्ट का जज है, ठीक है। और फिर उसके बाद कहा है 2 साल पहले कि एक मरतबा तुमने कहा था कि अब छुट्टियां आने वाली हैं तो मैं अपनी बीवी को लेकर नैनीताल लेकर जा रहा हूं घूमने के लिए। तो जवाब में मैंने भी कह दिया कि हाँ, मैं भी अपनी बीवी को लेकर ओटा कमंड जा रहा हूं, ठीक है। लेकिन फिर बाद में ऐसा हुआ कि ना तुम
نینی تال گھومنے کے لیے گئے اور نہ میں اوٹا کمنڈ گھومنے کے لیے گیا. اور جواز ہم لوگوں نے یہ پیش کیا کہ تم نے کہہ دیا کہ اچانک تمہاری بیوی کی طبیعت خراب تھی اور ڈاکٹر نے اسے گھر پر آرام کرنے کا مشورہ دیا ہے, اور میں نے یہ بہانہ بنا دیا کہ میرے سالے کی شادی ہے اس لیے سارے انتظامات مجھے دیکھنے ہیں تو میں نہیں جا پایا. حالانکہ ہم دونوں یہ بات بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ نہ تم نینی تال گھومنے جانے والے تھے اور نہ میں اوٹا کمنڈ گھومنے جانے والا تھا. پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ پچھلے سال تم نے مجھ پر اپنا روب جمانے کے لیے کیا کیا تھا, ایک فریج خریدا, اور فریج بھی یکمشت پیسے دے کر نہیں بلکہ قسطوں میں خریدا. ٹھیک ہے, تو اب تمہارے گھر میں اگر فریج آ گیا تو میری بیوی کو لگا کہ ہمارے گھر میں بھی فریج ہونا چاہیے, تو وہ لگاتار مجھ سے تقاضا کرتی رہی کہ جس طرح ہمسائے نے فریج خریدا ہے, قسطوں پر خریدا ہے, تو کیوں نہ ہم بھی قسطوں پر ہی فریج خرید لیں. تو مجھے مجبوراً قسطوں میں فریج خریدنی پڑی. پھر اب یہ سنا ہے کہ تم قسطوں پر ٹیلی ویژن لینے والے ہو, ٹی وی لینے والے ہو, تو وہ کہتے ہیں کہ خدا کے لیے تم ایسا مت کرنا, کیونکہ اگر تم نے ٹی وی خرید لیا تو میری بیوی بھی مجھ پر دباؤ ڈالے گی کہ میں بھی ٹی وی خریدوں, اور میری ایسی کنڈیشن نہیں ہے کہ میں فریج کی قسط بھی بھروں اور قسطوں پر ٹی وی بھی خریدوں, پھر ہر مہینہ اس کی قسط بھی بھروں, تو میرا تو دیوالیہ نکل جائے گا. انہوں نے یہ ایک محاورہ استعمال کیا ہے کہ میرا تو دیوالیہ نکل جائے گا, تو اس لیے خدا کے لیے اس لیے تم وہ ٹی وی مت خریدنا. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے حالات سے بالکل باخبر ہیں, تو اس کے لیے انہوں نے ایک شعر لکھا ہے. کنہیا لال کپور جی نے کہتے ہیں, تم مسکرا رہے ہو مگر جانتا ہوں میں بہتر تمہارا حال نہیں میرے حال سے. مطلب میں جانتا ہوں کہ تم مسکرا رہے ہو مگر ہم دونوں ایک دوسرے کے حال سے بخوبی واقف ہیں. ٹھیک ہے, پھر اب تک تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم ایک دوسرے کے سامنے اس طرح سے اپنی بات کو رکھتے تھے, ٹھیک ہے, شیخی بگارتے تھے, لیکن اب کیا ہماری بیویاں بھی شیخی بگارنے لگی ہیں. پھر کہتا ہے کہ ایک مرتبہ ہوا ایسا کہ تم نے اپنی بیوی کو نئی ساڑی دلا دی اور کوئی زیور دلا دیا, تو میری بھی بیوی کو بھی ایسا میری بیوی بھی مجھ سے یہ کہنے لگی کہ بھائی مجھے بھی نئی ساڑی چاہیے اور مجھے بھی 2000 والا زیور چاہیے. ہمسائے کی بیوی دیکھو کتنا ساڑی پہن کر اترا رہی ہے, زیور پہن کر اترا رہی ہے, تو مجھے بھی ایسا ہی زیور چاہیے, مجھے بھی ایسی ہی 5000 والی ساڑی چاہیے, تو تم کسی بھی طرح مجھے لا کر دو. ٹھیک ہے, ورنہ وہ کہتی کہ مجھے راتوں کو نیند نہیں آئے گی, مجھے کھانا, مطلب ایموشنلی میری بیوی مجھے بلیک میل کرے گی. ٹھیک ہے, میری بیوی مجھے بلیک میل کر رہی ہے کہ ہمسائے نے تو اپنی بیوی کے لیے اتنا اچھا ساڑی لا کر دیا اور زیور لا کر دیا, تم بھی مجھے لا کر دو. پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ وہ بتاتے ہیں کہ گزشتہ اتوار کو تمہاری بیوی نے اپنے بیٹے کی سالگرہ منائی, جنم دن منایا, تو اس میں اس نے 25 عورتوں کو مدعو کیا. اب میری بیوی مجھ سے یہ فرمائش کر رہی ہے کہ اگلے 2 ہفتے کے بعد تو اپنے بیٹے کا بھی جنم دن ہونے والا ہے, تو میں تو 50 عورتوں کو مدعو کروں گی, ورنہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ میں غریب ہوں اور وہ جو ہمسائے ہیں وہ ہم سے امیر ہیں. تو بات یہاں پر یہ چل رہی ہے کہ نہ صرف مصنف اور ان کے ہمسائے بلکہ بیویاں بھی آپس میں ایک دوسرے کو کمپیئر کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی تلاش میں ہے اور جستجو میں ہے. پھر اچھا چلو اتنی بات تک محدود نہیں ہے, اب آگے بات کیا بڑھ رہی ہے کہ بیماری پر بھی لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ میری بیوی یہ کہتی ہے کہ کل رات میرے منّے کو 104 ڈگری بخار تھا. ٹھیک ہے, اور بیچارہ ساری رات وہ ہائے کرتا رہا, کراہتا رہا, تکلیف میں رہا, مگر پھر بھی میں نے ڈاکٹر کو نہیں بلایا. تو اب تمہاری بیوی اس پر یہ کہتی ہے کہ ارے پچھلے دنوں تو میری بیٹی کو 106 ڈگری بخار تھا. ٹھیک ہے, وہ تو 6 گھنٹے کے لیے بے ہوش بھی ہو گئی تھی, مگر پھر بھی میں نے ڈاکٹر کو نہیں بلایا, یہ سوچ کر کہ کیا ہے, بخار تو ہے, اتر جائے گا. تو اس طرح سے ہو رہا یہ ہے کہ اب ہم نہ صرف کپڑوں میں, زیورات میں, اس کو گھر کے آرائش کے سامان میں, بلکہ ہم بیماریوں میں بھی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. پھر ایک اور واقعہ وہ بیان کرتے ہیں, ایک مرتبہ تمہاری بیوی اور میری بیوی میں اس بات پر بحث ہونے لگی کہ کون زیادہ زور سے خراٹے لیتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس وقت تمہاری بیوی نے کہا کہ جب وہ خراٹے لیتے ہیں, یعنی جب میرے شوہر خراٹے لیتے ہیں, تو ان کے خراٹوں کی آواز 1 فرلانگ دور تک جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس پر میری بیوی نے کیا کہا کہ یہ تو کوئی بات نہیں, میرے شوہر تو اتنی زور سے خراٹے لیتے ہیں کہ یہاں پر بتایا ہے کہ سول ہاسپٹل تک آواز جاتی ہے, اور کئی مرتبہ تو وہاں کا ڈاکٹر پوچھنے کے لیے آتا ہے کہ آپ کے گھر میں سب خیریت ہے یا سب خیریت ہے نا باجی. تو اس طرح سے یہ لوگ آپس میں بیماریوں میں بھی ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے. اب تیسرا انسیڈنس کنہیا لال کپور نے کیا بتایا ہے, طنز اور مزاح کے ذریعے وہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے بیویوں کی دیکھا دیکھی, ہماری دیکھا دیکھی اب ہمارے بچے بھی ایک دوسرے سے ڈینگے ہانکتے ہیں, ڈینگے مارتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک دوسرے کو برتر بتانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کی انہوں نے ایک مثال بتائی ہے کہ اگر تمہارا بچہ کہتا ہے کہ میرے ابو تو مجھے روز جیب خرچ کے لیے 2 روپے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو 2 روپے اس وقت, جس وقت یہ مضمون لکھا گیا اس وقت 2 روپے ملنا بھی بہت بڑی بات ہوا کرتی تھی, ٹھیک ہے, جیسے 100 روپے مل گئے تو اب میرے بچے سے برداشت نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے کہ 2 روپے کیا بہت زیادہ قیمت ہے کیا, میرے گھر والے, میرے والد تو مجھے روز خرچ کرنے کے لیے 5 روپے دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب 2 روپے جس وقت بہت بڑی قیمت ہوا کرتے تھے تو سوچیے بچوں 5 روپے اس وقت کتنی بڑی قیمت رہی ہوگی. پھر اس کے بعد اچھا اتنا ہی نہیں, اگر تمہارا بڑا لڑکا یہ کہتا ہے کہ میرے والد نے ایک دفعہ مٹی کا تیل, پیٹرول بلیک مارکیٹ میں 2000 روپے میں بیچ دیا, تو اس پر میرے بیٹے کو صبر نہیں آتا. میرا بیٹا کیا کہتا ہے کہ میرے والد تو ایک مرتبہ اسکول کے فنڈ سے 10,000 روپے انہوں نے نکال لیے اور کسی کو خبر تک نہیں ہوئی. تو اب یہاں پر ان کا ماتھا ٹھنک رہا ہے کہ بات صرف مصنف کنہیا لال کپور اور ان کے ہمسائے کے درمیان نہیں رہی, بات صرف ان کی بیویوں کے درمیان نہیں رہی, بلکہ اب بات یہاں پر کن پر آ گئی ہے, بچوں پر آ گئی ہے. تو انہی تمام کچھ واقعات کو بتاتے ہوئے کنہیا لال کپور کیا کہہ رہے ہیں کہ اب پھر وہ پہلا جملہ جو ہمارا تھا, آؤ میاں ہم سمجھوتا کر لیں, ٹھیک ہے, آخری پیراگراف میں پھر وہ یہی بتاتے ہیں کہ یہ صورتحال اتنی نازک ہو گئی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بیوی کی اور میری بیوی کے ڈینگے سن کر, تمہارے بچوں کی اور میرے بچوں کی لافزنی سن کر ہمیں کسی دن پولیس گرفتار کر کے لے جائے, ہمیں جیل ہو جائے, ان کی وجہ سے ہمیں نقصان پہنچے. اور ان کی بھی کیوں, وہ تو ہماری نقل اتار رہے ہیں, وہ ہماری تقلید کر رہے ہیں, کیونکہ ہم ایک دوسرے کو کمتر سمجھ رہے ہیں, ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پھر آخر میں وہ یہی کہتے کہ آؤ آج سے ہم سمجھوتا کر لیں, نہ ہماری بیویاں اور نہ ہمارے بچے ایک دوسرے پر روب ڈالنے کی کوشش بالکل نہیں کریں گے, بلکہ بڑی ہی شرافت کے ساتھ یہ بات تسلیم کریں گے کہ ہم دونوں بہت معمولی حیثیت کے اشخاص ہیں. کیونکہ اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم آپ کو دھوکہ دینے سے پہلے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, ہم کسی دوسرے کو دھوکہ دینے سے پہلے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی بات ہے, ہم دوسروں کو نیچا دکھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پر کنہیا لال کپور نے اس سبق کو بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا اور کہہ رہے ہیں, طنز و مزاح کے صیغے میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ بعض اوقات اسی کوشش کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ تکلیفوں کا, پریشانیوں کا یا مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو بچوں یہ تھا ہمارا سبق نمبر 2, 10ویں جماعت سبق نمبر 2 اپنے ہمسائے سے. تو یہاں پر بچوں ایک اور اہم بات یہاں پر سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں, اپنے ہمسائے کے ساتھ, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا چاہیے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ایسی ہیں جو اپنے ہمسائے سے اچھے برتاؤ پر ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں اپنے ہمسائے کے ساتھ ہمیشہ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے, ہمیں اپنے ہمسائے کو کسی طرح کی تکلیف نہیں دینا چاہیے, ٹھیک ہے. تو وہ مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے کہ وہ شخص ایمان نہیں رکھتا جو خود پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا ہمسایہ اس کے پڑوس میں بھوکا رہ جائے. اسی لیے اگر آپ اپنے صحابہ کو تاکید فرماتے تھے کہ اگر آپ اپنے بچوں کے لیے پھل لاؤ تو ہمسائے کے بچوں کے گھر بھی بھیجو, ٹھیک ہے, اور چھلکے وغیرہ باہر نہ پھینکو, تاکہ ہمسائے کو دیکھ کر یہ ان کے جذبات نہ ہو جائیں کہ وہ تو اتنے اچھے پھل کھا رہا ہے, اتنی اچھی چیزیں کھا رہا ہے اور مجھے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ شخص جنتی نہیں ہو سکتا جس کی بدزبانی سے اس کے پڑوسی پریشان رہیں. ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی مفہوم ہے کہ جس شخص کے اخلاق و اطوار اور اس کے طرز سلوک سے اس کے ہمسائے خوش ہوں اور اسے اچھا کہتے ہوں تو وہ بے شک اچھا شخص ہے, اور کسی شخص کے بارے میں اس کے پڑوسی کی رائے اچھی نہ رکھتے ہوں تو وہ اچھا نہیں ہو سکتا. تو اسی لیے بچوں ہمیں یہاں پر یہ ایک بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام نے ہماری قرابت داری اور رشتہ داری کے بعد سب سے زیادہ اہمیت پڑوسیوں کو دی ہے.
پڑوسیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے پر زور دیا ہے. ٹھیک ہے، اسلامی احکامات کی روح سے ہمیں ہمارے پڑوسی کی حد درجہ رفاقت، ہمدردی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. تو یہ بچوں، یہ اسلام نے بڑی ہی تفصیل کے ساتھ ہمیں خیر خواہی کا معاملہ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ اپنانے کے لیے کہا ہے، اور خیر خواہی کے جذبات کو ہی پروان چڑھانے کے لیے ہم سے کہا ہے، تاکہ ہم بہتر سماج کی تشکیل کر سکیں، بہتر سماج کی تعمیر کر سکیں. ٹھیک ہے، تو بچوں یہ ہے ہمارا دوسرا چیپٹر اپنے ہمسائے سے. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آ گیا ہوگا. اگر آپ کو کچھ بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ مجھے کامنٹ میں لکھ سکتے ہیں، مجھ سے سوالات کر سکتے ہیں. یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ اسے اپنے دوستوں میں، اپنے ساتھیوں میں بھی شیئر کریں، تاکہ یہ جو بڑے اسباق کے ہم چھوٹے خلاصے پڑھ رہے ہیں، اس سے دوسرے بھی مستفیض ہو سکیں، ان کو بھی یہ تمام اسباق یاد رہ سکیں. شکریہ.